बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो तमाम शुरका जो आज अपना टाइम निकाल कर यहाँ पर आए, सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और आपने जो बातें की, जो तजावीज़ रखी, उसका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं आखिर में कुछ ज़िक्र करूँगा कि इन तजावीज़ को अब आगे कैसे लेकर चलना है। जैसे एक से ज़्यादा मुकर्रर ने कहा कि हमने सिर्फ आज बात करके यहाँ से चले नहीं जाना है, कोई लाए अमल बनाकर यहाँ से उठना है कि इसको आगे कैसे लेकर जाना है। सबसे पहले तो मैं इस बात का जिक्र करना चाहता हूँ कि अमूमी तौर पर ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस कराई जाती है, या ऑल पार्टीज़ नहीं तो जिस तरीके से कल एक नशिस्त रखी गई थी, कसीरुल पार्टी कॉन्फ्रेंस थी। हमने ख़ास तौर पे मैंने खुरम को कहा था कि आप जाएं और आप वो लोग जो इस शहर से बराह रास्त असरअंदाज भी होते हैं और इस शहर को चलाने का कलीदी किरदार भी अदा करते हैं, उनको आप दावत दें और उनको बुलाइए, उनसे हम सुनते हैं। क्योंकि ये मसला मेरे ख्याल में है तो ज़ाहिर है उसकी नौइयत सियासी है, कानून बन रहा है, एक आइन के तहत बन रहा है, लेकिन ये किसी सियासी पार्टी का मसला नहीं, ये तहरीक इंसाफ का, MQM का, PML का मसला नहीं है, ये बुनियादी हुकूक का मसला है। इसीलिए सिर्फ सियासतदान इसको अगर लेकर आगे चलेंगे तो मेरे ख्याल में वो कामयाबी नहीं हासिल हो सकती जिसकी हमें ज़रूरत है। और जैसे हमारे एक भाई ने पहले कहा कि सबसे बड़े स्टेक होल्डर तो इसके कराची के और सिंध के शहरी हैं, और ये सिर्फ कराची का भी मसला नहीं है, ये भी मैं आपसे बता दूं कि ये उतना ही बड़ा मसला है जैसे अभी वसीम अख्तर भी कह रहे थे, लाड़काना के अंदर, नौशेरो फिरोज़ के अंदर, घोटकी के अंदर, वहाँ पर भी यही सूरत हाल है कि ये जो निज़ाम हमने बनाया हुआ है, इस निज़ाम के ज़रिए हुक्मरान तो आ जा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह दिन ब दिन वो अमीर भी होते जाते हैं, बड़ी बड़ी जायदादें भी बन जाती हैं, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बनती, दुबई, अबू धाबी, लंदन, न्यूयॉर्क, स्विट्ज़रलैंड, पता नहीं कहाँ कहाँ बन जाती है, लेकिन उस इलाके के मामलात जो हैं वो बेहतर नहीं होते। हम जब जवानी में स्टूडेंट पॉलिटिक्स के वक्त में देखा करते थे तो वो नारा लगा करता था, दीवारों पे भी लिखते थे, चेहरे नहीं निज़ाम को बदलो। बहुत सारे दोस्तों ने कुछ मशवरा भी दिया है, कुछ तनकीद भी की है तहरीक इंसाफ के उससे, मैं आज उसके ऊपर बात नहीं करूँगा, किसी दिन उसके ऊपर हम अलग नशिस्त कर सकते हैं। लेकिन मेरा बुनियादी नुक्ता जो है वो मुख्तलिफ है। मैं आज यहाँ पर आपसे तहरीक इंसाफ के लिए वोट मांगने नहीं आया, मैं ये चाहता हूँ कि एक निज़ाम ऐसा हो जिस निज़ाम में जो भी मुंतखब होके आए उसकी मजबूरी हो कि उसने अपने इलाके के मसाइल हल करने हैं। और ये निज़ाम, हमें अच्छी बात यह है कि कोई नया निज़ाम ईजाद करने की ज़रूरत नहीं है। आज से तकरीबन 50 साल पहले हमारा आइन बना मुल्क का, और उस आइन के बनाने वालों में इतनी फहमो फरासत थी कि उन्होंने पाकिस्तान के हालात को देखते हुए ये समझा कि पाकिस्तान जो है, क्योंकि मल्टी एथनिक सोसाइटी है, तो ये यूनिटरी स्टेट नहीं हो सकता कि सारी की सारे मामलात जो हैं वो एक ही मरकज़ के ज़रिए हल किए जाएं, और इसलिए सूबे होंगे और सूबों के पास इख्तियारात भी होंगे। लेकिन उन्होंने ये भी समझा कि सिर्फ सूबे बनाकर सूबों को इख्तियार देने से मसला हल नहीं होगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये वसीम अख्तर नहीं कह रहे, ये आप लोग नहीं कह रहे, ये पाकिस्तान के आइन बनाने वाले कह रहे हैं। और वो बनाने वाले आइन के कौन थे, मैं याद दिला दूं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी मुल्क के अंदर, जुल्फ़िकार अली भुट्टो उस वक्त हुक्मरान थे मुल्क के, और वो आइन कहता है कि ये जमहूरी निज़ाम नामुकम्मल है जब तक मुकामी हुकूमत का एक निज़ाम नहीं बनाया जाएगा। जिम्मेदारी लगाई गई सूबों की, शायद ये थोड़ी सी गलती हो गई कि सूबों को जिम्मेदारी दी गई, और वो निज़ाम क्या होगा, उसकी बुनियादी जुज़ जो हैं वो लिख दिए गए आइन के अंदर, वो आप और मैं बदल नहीं सकते। और वो क्या है कि एक ऐसा निज़ाम होगा जो माली तौर पर, इंतज़ामी तौर पर और सियासी तौर पर बाइख्तियार होगा। हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ अगर हमने मेयर का इलेक्शन करा दिया, वसीम अख्तर को वहां पे बिठा दिया,
نہ وسائل نہ اختیار، تو میں نے اپنی آئینی ذمہ داری پوری کر دی۔ اچھا، ایک کچھ بھائیوں نے بات کی، اس سے مجھے لگتا ہے کہ ذہن کے اندر شاید لوگوں کو یہ کلیئر نہیں ہے، واضح نہیں ہے۔ ہم یہ مطالبہ نہیں کرنے کے لیے آپ کو آج ہم نے دعوت دی کہ جو ابھی ترمیم کی گئی ہے صرف اس کو واپس کر لیا جائے۔ جو سندھ کے اندر مقامی حکومت کا نظام اس سے پہلے بھی موجود تھا، وزیر اعظم عمران خان، اسد عمر دستخط کنندہ ہیں اس پٹیشن کے جو آج سپریم کورٹ میں لگی ہوئی ہے، اس نظام کے بارے میں جو اس سے پہلے تھا۔ تو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ صرف وہ 2013 کے نظام پہ واپس چلا جائے، وہ نظام بھی بنیادی آئین کے جو لوازمات ہیں وہ پورے نہیں کرتا۔ تحریک انصاف کا بنیادی یقین ہے کہ یہ جو اس وقت نظام ہمارا بنا ہوا ہے، یہ ہماری سیاست بھی کیونکہ چند خاندانوں کے قبضے کے اندر سیاست ہے، تو وہ سارا ظاہر ہے ان کی کوشش یہ ہے کہ سارا نظام ایسا ہو کہ چند کرسیوں کے اندر تمام اختیار ہو، اور وہ اختیار سے وہ خود بھی مالدار ہوں، جن کے ذریعے وہ اپنے لوگوں کے اوپر کنٹرول رکھتے ہیں وہ بھی مالدار ہوتے چلے جائیں۔ تحریک انصاف سمجھتی ہے کہ جب تک عوام کو با اختیار نہیں کیا جائے گا، جب تک نچلی سطح کے اوپر اختیار نہیں دیا جائے گا، اس وقت تک آپ کا ملک کا جو بنیادی مسائل ہیں، جو عوام کے روزمرہ کے مسائل ہیں، جیسے کسی بھائی نے پہلے ذکر بھی کیا تھا کہ جو روزمرہ کے مسائل ہیں لوگوں کے، وہ تو تمام ہونے ہی مقامی حکومت کے اختیار کے اندر چاہیے۔ اچھا، یہ آئین نے کہہ دیا، تحریک انصاف نے اپنے مینیفیسٹو میں کہہ دیا، وزیر اعظم عمران خان، اسد عمر پٹیشن سائن کر کے کورٹ میں چلے گئے۔ آپ کا ایک جائز سوال یہ ہوگا کہ اچھا، آپ کے پاس بھی تو اختیار ہے، آپ کے پاس بھی تو پنجاب میں حکومت ہے، آپ کے پاس خیبر پختونخوا میں حکومت ہے، آپ کے پاس اسلام آباد میں حکومت ہے، تو وہاں پہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ جو اتنی اچھی اچھی باتیں کر رہے ہیں، یہ تمام چیزیں وہاں پر کیوں نہیں کر دیتے؟ خیبر پختونخوا میں تو سب سے پہلے نظام بنا، اور مجھے ابھی تک یاد ہے کیونکہ میں اپنی تقاریر کے اندر 2018 کے الیکشن سے پہلے یہ جملہ استعمال کیا کرتا تھا۔ وسیم اختر نے ایک اپنے کسی مجلس میں بیٹھے تھے اور وہاں وہ نشر بھی ہوا تھا، جس میں انہوں نے کہا کہ اچھا، مجھے صرف خیبر پختونخوا میں میئر کے پاس جتنے اختیارات ہیں وہی دلا دیں تو میں کراچی کے لیے کچھ کر لوں۔ تو وہاں پر تو ہم نے پہلے کر دیا تھا۔ اب جو نئے قوانین ہم نے بنائے ہیں، اسلام آباد کا جیسے ذکر کیا گیا، میں براہ راست اس کے اندر ملوث رہا ہوں اس کو بنانے کے لیے، پنجاب والا بھی جو ہے اس کے اندر بھی، کیونکہ کچھ ہم وفاقی وزراء تھے اور پنجاب کی حکومت نے ساتھ مل کے اس قانون کے اوپر کام کیا۔ اگر آپ وہ دیکھیں، وہ تمام مطالبے جو ہم یہاں پہ کر رہے ہیں، یہ جو قرارداد کے اندر لکھا ہوا ہے کہ میئر کے پاس کیا اختیارات ہونے چاہیے اور کیا وسائل ہونے چاہیے، یہ سب آپ کو ان قوانین کے اندر نظر آئیں گے۔ یہ صرف الیکشن کے وعدوں کی اور سلوگن کی بات نہیں ہے۔ ہم نے اس کے اندر، میں اسلام آباد کا آپ کو آسان بتا دوں کہ کیا نہیں ہے۔ جو کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے، ماسٹر پلان قانون کے مطابق اسلام آباد کا وفاقی کابینہ کرتی ہے۔ ماسٹر پلان کی جو ریگولیشن ہے کہ یہ ہاں ماسٹر پلان کے مطابق کام ہو رہا ہے، یہ سی ڈی اے کے پاس اختیار ہوگا۔ پولیس جو ہے وہ انٹیریئر کو ڈائریکٹلی رپورٹ کرے گی۔ اس کے علاوہ تمام نظام جو ہے وہ میئر کے پاس ہے۔ بنیادی تعلیم کا سسٹم، بنیادی صحت کا سسٹم، ٹرانسپورٹ کا نظام، پانی کا نظام، سیوج کا نظام، یہ سینیٹیشن کا نظام، اور آپ جتنی بھی چیزیں دیکھ لیں شہر کو چلانے کے لیے جو لوازمات ہوتے ہیں وہ تمام کے تمام میئر کو دے دیے گئے ہیں، اور یہی مطالبہ ہمارا یہاں کے لیے ہے۔ ہم نے جب لوگ اکثر یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ لوگ سیاسی بیان بازی کرتے رہتے ہیں، ایک دوسرے سے لڑتے رہتے ہیں، بھائی لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے ساتھ کیوں نہیں بیٹھ جاتے؟ ہم ساتھ بھی بیٹھنے کو تیار ہیں، اور کراچی ٹرانسفارمیشن پلان جو پچھلے سال جب بنایا گیا تو ہم بیٹھے سندھ حکومت کے ساتھ، اور سندھ حکومت کے ساتھ جب ہم بیٹھے تو اس کے اندر ہمارے مطالبات کیا تھے؟ ہمارے مطالبات دو نوعیت کے تھے۔ ایک، ہم نے منصوبے رکھے جو ہم نے کہا کہ وفاق جن کی ذمہ داری لے گا، جس کا تقریباً 625 ارب روپے اس کے اوپر ہم خرچ کر رہے ہیں، اور باقی ہم نے کہا کہ یہ منصوبے جو ہیں صوبائی حکومت کے پاس ہوں گے۔ دوسرا ہمارا مطالبہ یہ تھا، اور یہ پہلے والے کے اوپر میں عرض کر دوں کہ ہمارا وفاقی حکومت کے جو منصوبے تھے، اس کا گرین لائن آپریشن کا تو افتتاح آپ نے دیکھ لیا، باقی جو 4 بڑے منصوبے بھی ہیں اس کے اوپر ہمیں کوئی سندھ حکومت سے شکایت نہیں ہے، ہمارے کام چل رہے ہیں، اور وہ جو ہم ساتھ بیٹھے تھے اس کا اتنا فائدہ ضرور ہوا ہے۔ جو سچی بات ہے وہ سچی بات ہے، لیکن ایک دوسرا بھی اس میں مطالبہ تھا ہمارا، جو
وزیر اعلیٰ سندھ نے ایک دفعہ نہیں متعدد بار انہوں نے ہمیں کہا کہ ہاں بس یہ تو ابھی کل اور پرسوں ہوتا ہے. وہ مطالبہ کیا تھا کہ یہ جو آپ نے اختیارات جو کسی بھی ایک شہر کے پاس ہونے چاہیے, بلڈنگ کنٹرول, واٹر سیویج بورڈ ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا, یہ تو آپ نے اٹھا کے پروونشلائز کر دیا. یہ تو واپس شہر کو دیں. ہماری تو یہاں پہ نہیں تھے, ہمارا میئر نہیں تھا, میئر تو کسی اور پارٹی کی تھے. لیکن ایک اصولی طور پہ غلط بات ہے کہ ایک بالکل بنیادی جو مقامی مسئلہ ہے اس کا بھی اختیار اٹھا کے آپ صوبے کے اوپر دے دیں. یہ وعدہ انہوں نے پورا نہیں کیا, یہ وعدہ وفا نہیں ہوا. اب میرے خیال میں جی دیکھیں, جس طریقے سے آپ نے بہت سارے دوستوں نے بات کی ہے, میرے خیال میں سندھ کے لیے یہ فیصلے کا وقت ہے. میں سندھ کے دارالحکومت سے بات شروع کرتا ہوں کیونکہ کراچی جو ہے وہ سندھ کا دارالحکومت ہے, اور یہ سندھ کا دارالحکومت جو ہے وہ سندھ کی حکومت سے یا وزیر اعلیٰ سے کسی سے بھیک نہیں مانگ رہا. کراچی کا, اس سندھ کے دارالحکومت کا اس ملک کے اندر اور اس صوبے کے اندر رول صرف یہ نہیں ہے کہ ٹیکس اکٹھا کر کے یہ صوبے اور وفاق کے پاس جمع کرتے رہیں. جو آئین کے اندر اختیار ہونا چاہیے کراچی کا, لاڑکانہ کا, نواب شاہ کا, نوشہر و فیروز کا, سکھر کا, حیدرآباد کا, ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کے لیے انتظار کرنے کو اب تیار نہیں ہیں. جو بھی آئین کے اندر رہتے ہوئے ہمارے پاس اس نصب العین تک پہنچنے کے لیے مواقع موجود ہیں, ہم سب کو استعمال کریں گے. سندھ کی اسمبلی کے اندر بھی آواز اٹھاتے رہیں گے, وہ چاہے کتنی دفعہ بولتے رہیں کہ تم مائنورٹی ہو. یہ بھی ایک دفعہ پتہ نہیں وسیم بھائی آپ کی نظر سے گزرا ہے کہ نہیں گزرا, پہلے صدر پاکستان ہوا کرتے تھے زرداری صاحب, انہوں نے یاد آیا کچھ کہہ دیا تھا کہ پتہ نہیں تم تو بھاگ کر آئے تھے وہاں سے. تو قومی اسمبلی میں نے تقریر کر کے یاد دلایا تھا کہ پاکستان بنا کیسے تھا اور کن کے ووٹس کے اوپر پاکستان بنا تھا. تو مائنورٹی کون ہے اور کون نہیں ہے وہ ایک الگ بحث ہے, اس پہ ہم بعد میں بات کریں گے. مجھے یقین ہے کہ حلیم عادل شیخ کے, بلال غفار کے, خرم شیر زمان کے ہوتے ہوئے, ایم کیو ایم کے جو لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے, جی ڈی اے کے لوگ جو بیٹھے ہوئے, آواز تو یہ وہاں پہ دبا نہیں سکتے. لیکن یہ حقیقت ہے کہ اس وقت عددی اکثریت ان کی ہے, لیکن آواز وہاں پہ پھر بھی اٹھے گی. قومی اسمبلی کے اندر, سینٹ کے اندر ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر آواز اٹھائیں گے, اور وہ اس لیے آواز اٹھائیں گے کہ یہ صوبائی خود مختاری کی بات نہیں ہے, یہ پاکستان کے آئین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے, اور وہ آئین پاکستان کی پارلیمان بناتی ہے جو قومی اسمبلی اور سینٹ کے اوپر مشتمل ہے. تو یہ آواز وہاں پہ بھی اٹھے گی. ہم کورٹس میں پہلے بھی گئے ہوئے ہیں. میری تو آپ سب سے بھی یہ اپیل ہوگی کہ وہ لائے عمل کی ابھی آخر میں بات کرتا ہوں, وہ جو لائے عمل بنائیں اس میں آپ سب بھی اسٹیک ہولڈرز بنیں, آپ بھی جائیں پٹیشن کریں, اس پٹیشن کو جوائن کریں. اور میری بڑی امید ہے چیف جسٹس سے کہ وہ فیصلہ کریں گے اس کے اوپر, اور ظاہر ہے آئین کی روشنی کے اندر ہی فیصلہ کریں گے. تو اس کے آگے چلنے کے لیے میری رائے یہ ہے, آپ سے درخواست یہ ہوگی کہ تمام سٹیک ہولڈرز کا ایک کمیٹی بنائی جائے, ایک نمائندہ کمیٹی ہو, اور وہ بیٹھ کر دونوں چیزوں کا فیصلہ کریں کہ ہم نے آپ کے سامنے ہمارے خیال میں کیا مطالبات ہونے چاہیے وہ رکھ دیے ہیں. اس میں اگر کوئی ترمیم کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ اس میں تجویز کر دیں, لیکن اس سے ضروری میرے خیال میں یہ ہے کہ یہ قرارداد تو پاس ہو جائے گی, آگے اگلے ہم نے سٹیپ لینے کیا ہیں. اور ایک بھائی پہلے بات کر رہے تھے, میں اس سے اتفاق کرتا ہوں, اور میں خود اس صوبے کے اندر, اور حلیم عادل شیخ آپ کی ذمہ داری ہے کہ یہ آپ نے پہلے بھی شروع کر دیا ہے کراچی کے باہر. یہ صرف کراچی نہیں ہے, آپ نے حیدرآباد, سکھر, لاڑکانہ, نوشہر و فیروز, خیرپور, سانگڑ, سب جگہ دادو بہت ضروری ہے. دادو کے عوام کو ان کے حقوق دلانا بہت ضروری ہے کہ ان کے وہاں کے وزیر اعلیٰ ہوتے ہوئے بھی ان کو حقوق نہیں مل رہے. جو ہم شورو, یہ سب جگہ پہ ہے. ہم نے تحریک چلانی ہے. میں خود حاضر ہوں گا, اور میں لوگوں کے پاس کراچی میں جس یونین کونسل میں آپ بولیں گے میں وہاں جانے کو تیار ہوں. سندھ کے اور کسی شہر میں لے جانا چاہتے ہیں وہاں جانے کو تیار ہوں. اور اگر سندھ کے عوام کو نظر آیا کہ واقعی میں اس کو آپ نے ایک فیصلہ کن مرحلے کے اندر لے جانے کو تیار ہیں, اور جو آئین میں حق ہے ہمارا وہ 50 سال سے ہمیں جو نہیں دیا جا رہا اس کو لینے کے لیے سب لوگ مل کے
सियासी वाबस्तगी से बालादर होकर काम करने के लिए तैयार है। इंशाअल्लाह ताला आपको बाकी सिंध के शहरों में तो होगा ही होगा, आपको कराची के अंदर अवाम का इतना बड़ा जमे गफीर नजर आएगा जब पाकिस्तान की तारीख में किसी ने नहीं देखा होगा। तो प्लीज हिम्मत कीजिए और साथ मिलकर इसके ऊपर काम शुरू करें। इसके बाद आप अभी तो नहीं ना, आपके एंड में पड़ेगी। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया असद उमर साहब आपकी गुफ्तगू का।